अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरा अल अहज़ाब का तारुफ़ और ख़ुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा का नाम आयत 20 के लफ्ज़ अल अहज़ाब से माख़ूज़ है। ज़माने नज़ूल, इस सूरा के मज़ामीन 3 अहम वाक़यात से बहस करते हैं। एक ग़ज़वा अहज़ाब जो शवाल 5 हिजरी में पेश आया, दूसरे ग़ज़वा बनी कुरैज़ा वो भी 5 हिजरी में पेश आया, तीसरे हज़रत ज़ैनब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो उसी साल में हुआ। इन तारीख़ी वाक़यात से सूरा का ज़माना नज़ूल ठीक मुतय्यन हो जाता है। सूरा का अमूद ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़, जिस तरह सूरह नूर अपने ग्रुप के आखिर में पूरे ग्रुप के तकमिला व ततिम्मा की हैसियत रखती है, इसी तरह सूरह अहज़ाब अपने पूरे ग्रुप का जो फुरक़ान से शुरू हुआ है तकमिला व ततिम्मा है। ये ग्रुप कुरान और रिसालत के इस बात में है। इस ताल्लुक़ से इस सूरा में चंद बातें ख़ास तौर पर नुमायाँ हुई हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहैसियत रसूल जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई थी उसकी वज़ाहत और बेखौफ उसको अदा करने की ताकीद। अंबिया और रसूल के तबका के अंदर आपको जो इम्तियाज़ ख़ास और जो मर्तबा व मुकाम हासिल है उसका बयान, उम्मत के साथ आपके ताल्लुक़ की नौइयत और उम्मत पर आपके हकूक़ और उनके तकाज़ों की वज़ाहत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात का दर्जा उम्मत के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके ताल्लुक़ की मख़सूस नौइयत, उस अज़ीम इमानत का हवाला जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर डाली गई है और जिसकी वज़ाहत के लिए अल्लाह ने अपनी किताब नाज़िल फरमाई है। इस अजीम ज़िम्मेदारी के हकूक़ व फ़राइज़ की याद दहानी। ये सूरा उस दौर में नाज़िल हुई है जब मुनाफ़िकीन व मुनाफ़िकात ने कुरान की बाज़ इस्लाहात को बहाना बनाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की एक निहायत मकरूह मुहिम चला रखी थी। यहाँ तक कि अज़वाजे मुताहरात के जहन को भी उन्होंने मसमूम करने की कोशिश की। इसमें उन फितनों की तरफ भी इशारात हैं जो मुनाफिकीन ने ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान मुसलमानों को बददिल करने के लिए उठाए। इसी सिलसिला में हज़रत ज़ैद और सैयदा ज़ैनब के वाक़या की असली नौइयत पर भी रोशनी डाली गई है, इसलिए कि इस वाक़या को भी वाक़या इफ़्क की तरह जिसका ज़िक्र सूरह नूर में गुज़र चुका है, मुनाफ़िकीन ने फितना अंगेज़ी का ज़रिया बना लिया था। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयात 1 ता 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अम्र की ताकीद कि अल्लाह ताला की तरफ से आप पर जो कुछ नाजिल किया गया है बेकमोकास्त उसकी तबलीग करें और कुफ़ार व मुनाफिकीन के मुखालिफाना गौगा की मुतलक परवाह न करें। अल्लाह ताला आपका मददगार व कारसाज है, उस पर भरोसा रखें। आयात 4 ता 6 ज़िहार और मुँह बोले बेटे के मामले में रसूम जाहिलियत की इस्लाह कि इन रसूम को अक्ल व फितरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुखालिफीन इस इस्लाह के ख़िलाफ़ कितना ही हंगामा उठाएं, उनके शोर व गौगा की कोई परवाह ना की जाए। ये लोगों की मन घड़त बिदात हैं। अल्लाह ताला मुआशरती ज़िंदगी को इन तज़ादात से पाक करके इसको फितरत की सही राह पर लाना चाहता है। मुसलमानों को इस बात की हिदायत के मुँह बोले बेटों को उनके बापों से मंसूब करो। अगर उनके बापों का इल्म ना हो तो उनको अपने मवाली के दर्जा में रखो, अपने सुलबी बेटों का दर्जा देने की कोशिश ना करो। अब तक रसूम जाहिलियत के ज़ेर असर जो कुछ हुआ है उससे अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमाया, लेकिन अब इस वजाहत के बाद इसके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। इस्लामी मुआशरे में सबसे ऊंचा दर्जा और सबसे बड़ा हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और अज़वाजे नबी का दर्जा उम्महातुल मोमिनीन का है। बाकी उलुल अरहाम का बाहमी कुर्ब बाद इस कानून के मुताबिक है जो अल्लाह ने अपनी किताब में बयान कर दिया है। आयात 7 और 8
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے اس بات کا مضبوط عہد کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دیں، اس معاملہ میں نہ کسی کا پاس و لحاظ کریں، نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ، تاکہ یہ چیز کھرے اور کھوٹے، مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنے اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا پائے۔ آیات 9 تا 27 غزوہ احزاب کے واقعات پر اجمالی تبصرہ، جس سے مقصود دلوں کے اندر اس اعتماد علی اللہ اور توکل کو راسخ کرنا ہے جس کی تعلیم پہلی آیت میں دی گئی ہے، باوجود کہ کفار اپنی تمام پارٹیوں کے مجتمع قوت کے ساتھ مدینہ پر پل پڑے تھے اور منافقین نے بھی اپنی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دینے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن اللہ نے اپنی غیبی فوجوں سے مسلمانوں کی مدد کی اور دشمنوں کو ذلیل و خوار ہو کر پسپا ہونا پڑا۔ اسی طرح اگر مسلمان مخالفوں کی مخالفت کے علی الرغم اللہ کے دین پر قائم اور اس کے رسول کے وفادار و جانثار رہے تو اللہ تعالی ہر محاذ پر ان کی مدد فرمائے گا۔ آیات 28 تا 35 مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر مجتمع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو خطاب کر کے ان پر ان کی منصبی ذمہ داریاں واضح فرمائی گئی ہیں کہ رسول کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب سے ان کے درجے بھی بہت اونچے ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی اور ان کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے اگر ان سے کوئی حکم عدولی صادر ہوئی۔ ان کا اصلی فریضہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و وفاداری اور اس کتاب و حکمت کی روشنی کو پھیلانا ہے جس کی تعلیم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کے شایان شان بات یہ ہے کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور ان منافقین و منافقات کے اثر سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان کی کریم النفسی سے فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں میں محبت دنیا کی تخم ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبوت کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور صرف کتاب و حکمت کی تعلیم و دعوت کے لیے خاص رکھے۔ آیات 36 تا 40 حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے واقعہ کی طرف ایک اجمالی اشارہ، جس میں سب سے پہلے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور رسول کوئی فیصلہ صادر فرما دیں تو کسی مومن یا مومنہ کے لیے اس میں کسی چون و چرا کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اور رسول کا حق سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واقعے کا حوالہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ان کی عزت افزائی چاہی، لیکن وہ نباہ نہ کر سکے اور آپ کی طرف سے اصرار کے باوجود انہوں نے طلاق دے چھوڑی۔ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کرایا تھا، جس کے بعد منافقین اور منافقات برابر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ تانا دے رہے تھے کہ محمد نے یہ سخت ظلم کیا ہے کہ ایک معزز گھرانے کی خاتون کا عقد ایک آزاد کردہ غلام سے کر دیا ہے۔ ان تانوں کے باوجود حضرت زینب نہایت صبر و شکر کے ساتھ حضرت زید کے ساتھ نباہ کرتی رہیں، لیکن حضرت زید نے محض اپنے ذاتی احساس کی بنا پر، جس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے، ان کو طلاق دے دی۔ اس سے فطری طور پر حضرت زینب کو مزید صدمہ پہنچا۔ ان کے اس زخم کے مداوے کی واحد شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آئی کہ آپ خود ان کو اپنے حوالۂ عقد میں لے لیں، لیکن اس سے ایک اور فتنہ کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا۔ حضرت زید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے متعارف تھے
اور منہ بولے بیٹے کو عرب جاہلیت میں حقیقی بیٹوں کی منزلت میں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کو مخالفین فتنہ انگیزی کا ذریعہ بناتے کہ اس شخص نے اول تو ایک شریف زادی کا نکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے کیا جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور اب اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے خود نکاح رچا لیا۔ علاوہ ازیں ازواج کے باب میں 4 تک کی تحدید کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس وجہ سے بھی آپ اس معاملے میں متردد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر یہ نکاح کر لیں تاکہ آپ کے عمل سے جاہلیت کی اس رسم بد کی اصلاح ہو۔ آیات 41 تا 48 مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھیں۔ نبی کی بعثت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ان پر نازل ہوئی تاکہ انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی میں آنا نصیب ہو۔ اگر اس روشنی کی انہوں نے قدر کی تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کے فریضہ منصبی کی یاد دہانی کہ آپ خلق کے لیے اللہ کے دین کی شہادت دینے والے ہیں۔ جو اس کو قبول کریں ان کو جنت کی بشارت دیں، جو اس کو رد کریں ان کو دوزخ سے آگاہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے داعی اور خلق کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ اس فرض کی ادائیگی میں آپ برابر سرگرم رہیں، کفار و منافقین کی مخالفتوں اور ان کی ایذا رسانیوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ آیات 49 تا 52 اس امر کا اعلان کہ آپ کی تمام ازواج آپ کے لیے جائز ہیں، آپ پر 4 کی قید اور وہ پابندیاں نہیں ہیں جو عام امت کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہیں، البتہ بعض دوسری پابندیاں ہیں جو عام امت پر نہیں ہیں۔ اس خصوصیت کے بعض مصالح کی طرف اشارہ، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلہ الہی کی تعمیل کی ہدایت، منافقین کو تنبیہ کہ ازواج نبی کے معاملے میں ریشہ دوانیاں کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں۔ آیات 53 تا 62 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت، گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ کی ازواج اور عام مسلمان خواتین کے لیے پردے کی ہدایت تاکہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اور مسلمان خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس سلسلہ میں منافقین کو یہ آخری دھمکی کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو بہت جلد ان کے کلا کما کے لیے آخری ہدایات نازل ہو جائیں گی اور پھر ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آیات 63 تا 73 خاتمہ سورہ جس میں پہلے قیامت کی یاد دہانی ہے کہ اس کو بہت دور نہ سمجھو، وہ سر پر آئی کھڑی ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا، گمراہ لیڈر اور گمراہ پیرو سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ منافقین کو تنبیہ کہ ان یہود کی روش کی تقلید نہ کرو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر ایذا دی۔ بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت و وقار سے اٹھایا اور ان لوگوں پر لعنت کر دی جنہوں نے ان کو ایذا دی۔ صحیح روش یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور رسول کی ہر بات پر سمینا و اطانا کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھارے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا، یہی راہ فوز عظیم کی راہ ہے۔ آخر میں اس عظیم عہد و امانت کی یاد دہانی جس کا اہل تمام مخلوقات میں سے صرف انسان بنایا گیا ہے، اسی عہد و امانت پر انسان کے تمام شرف کا انحصار ہے۔ اگر وہ اس کے حقوق ادا کر سکے تو اس سے زیادہ اونچا کوئی نہیں، اور اگر وہ اس سے ناکام ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے
تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔